साहब की रिहाई के हवाले से उनके सितारे क्या कहते हैं? उनका सितारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2025 के मार्च के बाद हालात तेजी से तब्दील होंगे, उन्हें जेल में रखना मुमकिन नहीं है, तो उसके बाद वो बाहर होंगे। इमरान जो है उनकी डेथ अननेचुरल दिखाई देती है। 2025 है, पाकिस्तान में ओवरऑल इलेक्शन का साल है, हुकूमत के जाने का साल है, चेहरे तब्दील होने का साल है। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से अगर बात की जाए, अब इन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी हैं उनमें से सबसे बड़ी जंग का अब आगाज होता है। साजिशें हैं, जंगें हैं और अपने लोग हैं जो इनको बैक स्टैब करेंगे। जन्नात की मदद किस हद तक ली जाती है? मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, हम डिटेक्ट कर लेते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ब्लैक मैजिक होता है और इसकी मदद से लोग काफी कुछ करते हैं। जोड़े वाकई ही आसमान पे बनते हैं। सोलमेट्स का मिलना आसान नहीं है, वो आसमान पर ही मिलते हैं। एक उनके दो हिस्से किए जाते हैं। अच्छा। और उन्हें जमीन पर भेजा जाता है। कोई कहीं पैदा होता है, कोई कहीं पैदा होता है, कोई किसी जमाने में पैदा होता है, कोई किसी जमाने में पैदा। तो हो सकता है आपका सोलमेट दुनिया में सदियों पहले आके चला गया। यहाँ पर सोलमेट्स का मिलना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। Hello everyone, you're watching Frankfurt Podcast and I'm your host खुशबू अफजाल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान की फेमस एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। जनाब मैं बात करें आलिया नज़ीर साहिबा की, और इनसे हम जानेंगे आज के पॉडकास्ट में कि 2025 पाकिस्तान के लिए क्या मुस्तकबिल लेके आ रहा है। तो वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका याद रखने का, बुलाने का और इतनी एफर्ट मेरे जैसे बंदे के लिए करने का। थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, अच्छा मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आपको शोहरत मिली एज अ टैरो कार्ड रीडर, तो आप जब कोई कैलकुलेशन करती हैं, कोई इंसान हो जाए, कंट्री हो जाए, तो किन किन इल्मों से आप जो है मदद हासिल करती हैं? बेसिकली खुशबू चार चीजें हैं, चार डिसिप्लिन हैं जिनको मैं यूज करती हूँ। हर चीज बेस करती है एस्ट्रोलॉजी पर, प्लैनेट्स पर। एस्ट्रोलॉजी करना पड़ती है, आना चाहिए टैरो कार्ड रीडर को। उसके बाद न्यूमरोलॉजी, क्योंकि नंबर जो होता है ये पिन कोड होता है, एंड एज यू नो अगर आपको पिन कोड पता नहीं होगा तो आपको एटीएम भी नहीं चलेगा। देन काम जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो पामिस्ट्री का इल्म होना भी बहुत जरूरी है। सो टैरो कार्ड, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी और राइट, हाँ, बेसिकली ये तीन चीजें मैं यूज करती हूँ। डन। अच्छा मैम बताइए कि टैरो कार्ड क्या चीज है और सितारों का हाल जानने में ये किस तरह से मदद करता है? टैरो कार्ड्स होते हैं ना, इनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। कहते हैं ये बस ये जवाब देते हैं, हमें इतना ही पता। मैंने एक बुक भी लिखी टैरो कार्ड रीडिंग पर, तो उस किताब में भी मैंने ये मेंशन किया कि इनकी तारीख का कुछ पता नहीं है, ये कैसे बने, लेकिन हर कॉन्टिनेंट में सदियों से ऑब्लिवियन से हैं। और ये यही टैरो कार्ड्स हैं, इनकी पिक्चर्स डिफरेंट होती हैं लेकिन यही सीक्वेंस है, यही टैरो कार्ड्स होते हैं। और एक बात आपने सुना होगा, इट्स नॉट कैमरा, इट्स आई बिहाइंड द कैमरा। कि कौन बंदा टैरो कार्ड रीड कर रहा है, इसके लिए आपको थोड़ी सी साइकिक एनर्जी, थोड़ा सा आपको सिक्स सेंस और वो जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ होनी चाहिए। तो उस हिसाब से टैरो कार्ड जवाब देते हैं, कैसे देते हैं ये मुझे नहीं पता। राइट। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई थी कि कोई एनर्जी का भी रोल होता है। तो ये एनर्जी आपने कहा खत्म हो जाए तो इंसान भी खत्म हो जाए, दुनिया से चला जाता है। ये जो एनर्जी है, ये लैंग्वेज क्या है बताइएगा? एनर्जी को सिंपल तरीके से यूं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आपने मछली को देखा, मछली पानी में रहती है, पानी उसके अंदर भी होता है, पानी उसके बाहर भी होता है, और जब उसका पानी से राब्ता खत्म हो जाता है तो वो पानी के ऊपर आ जाती है। इसी तरह से हम एनर्जी के समंदर में रहते हैं। गुड बैड एनर्जीज होती हैं। बाज़ आपने देखा होगा कि किसी जगह जाकर आपको दिल घबराने लग जाता है, नेगेटिव एनर्जीज भी होती है, किसी जगह जाकर आपको सुकून आने लग जाता है। तो हम एक एनर्जी के समंदर में है। वही एनर्जी हमारे अंदर भी है, सांस की तरीके से हमारे अंदर जाती है और बाहर आती है। हम इस एक यूनिवर्सल एनर्जी में है। जिस दिन ये सांस का राब्ता कटेगा एनर्जी के समंदर से तो हम भी ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, ऐसे होते है कि कुछ लोगों को देखे हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, कुछ को देखे ना ऐसा उन्होंने किया कुछ नहीं होता लेकिन एनर्जी बहुत नेगेटिव आ रही होती है। तो ये वही एनर्जी का किरदार है? ये वही एनर्जी है। जैसे आपको कहीं से स्मेल आती है, जहाँ गलाजत हो वहां से स्मेल आती है, जहाँ फूल हो वहां से खुशबू आती है, जिस जगह कोयले का कान होती है वहां से आप पर कालक आती है। तो इसी तरह से ये एनर्जी भी वर्क करती है। और चाहे आप इस पर मानते हैं नहीं मानते, चाहे आप इस पर वर्किंग करते हैं नहीं करते, आप महसूस करते हैं, हर इंसान महसूस करता है। राइट।
کچھ بات ہو جائے خان صاحب کے حوالے سے, ان کی بہت فین فالوئنگ ہے, ان کے فینس جاننا بھی چاہتے ہیں کہ 2025 خان صاحب کے لیے کیسا رہے گا. خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ خوشبو, بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ستارہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اگر آپ دیکھیں ابھی بھی ان کو آپ دیکھیں تو وہ جیل میں ہیں اور ابھی لیکن وہ کنٹرولنگ پوزیشن میں ہے. ان کی جو آنے والا ٹائم ہے وہ ان کی اسٹرینتھ گین کرنے کا ٹائم ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ سن 2025 کے مارچ کے بعد حالات تیزی سے تبدیل ہوں گے. انہیں جیل میں رکھنا ممکن نہیں ہے اور 2000 جب مارچ آئے گا تو اس کے بعد وہ باہر ہوں گے, اور باہر سے میری مراد پاکستان میں ہوں گے, ملک سے باہر بھی نہیں جائیں گے. ان کیس آف ہیلتھ میں بھی کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں, ادروائز سیاسی طور پر وہ ملک سے باہر جاتے دکھائی نہیں دیتے, ملک میں ہی رہیں گے. اور اس کے بعد ان کا جو آپ سمجھ لیجیے 2025 ہے, پاکستان میں اوور آل الیکشن کا سال ہے, حکومت کے جانے کا سال ہے, چہرے تبدیل ہونے کا سال ہے. یس, بڑی بریکنگ نیوز دی آپ نے. اور عمران خان جو ہیں یہ باہر بھی آئیں گے, الیکشن بھی لڑیں گے, اور اقتدار کے بارے میں اس وقت بتاؤں گی جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی. لیکن ابھی ہی جتنے بھی سیاستدان اس وقت ہیں ان میں ان کا ستارہ مضبوط ہے, مریم نواز کا مضبوط ہے. سو ابھی گیم بڑی اسٹرانگ چلنے والی ہے. گیم آن ہے. چلیں اب جیسے کہ آپ نے خان صاحب کے حوالے سے میں پریڈکشن دی, کچھ حلقوں کا کہنا ہے خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, خطرہ منڈلا رہا ہے ان کے ارد گرد. کیا سمجھتی ہیں, کیا کہیں گی؟ بات یہ ہے کہ کچھ کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ عمران جو ہے ان کی ڈیتھ ان نیچرل ہی دکھائی دیتی ہے. اور جب ابھی انہوں نے الیکشن لڑا اور یہ وزیر اعظم بنے تو سمی گریوال, شاید آپ کو انڈیا نے یاد ہو, اس ایک پروگرام کرتی تھی, اس نے عمران کے ساتھ پروگرام کیا. تو عمران نے ان کو کہا کہ وہ ان کے بارے میں پریڈکشن یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے, اور وزیر اعظم بنے کے 6 مہینے بعد انہیں گولی لگے گی اور وہ شہید ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, انہوں نے اپنا ٹائم پورا کیا. تو ان کے بارے میں جتنے بھی اسٹرالوجر ہیں ان کا یہی کیلکولیشن ہے کہ وہ اقتدار میں ہوں گے, اور اقتدار میں ہوتے ہوئے وہ ان نیچرل ان کی ڈیتھ ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے. آپ اپنی ریڈنگ سے, اپنی کیلکولیشن سے کیا کہیں گی کہ واقعی خان صاحب کی کوئی ان نیچرل ڈیتھ ہوگی؟ اور یہ جو ان نیچرل ڈیتھ ہے اس کی ذرا مختصراً واضح کر دیں. میں جتنا بات کو گھما پھر آگے کرنا چاہتی ہوں خوشبو, آپ مجھے اتنا ہی ڈائریکٹ لے کر آ رہے ہو. میرا یہی ماننا ہے کہ اقتدار ہے, اور اقتدار کے بعد ان کا جو ہے وائلنس, گولی آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ خان صاحب کو ذکر دے. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ابھی وہ جیل سے نکلیں گے, الیکشن لڑیں گے, اقتدار میں آئیں گے, یہ ساری باتیں. اینڈ تو ہر انسان کا پھر پتہ نہیں کیا ہے, آپ کا پتہ نہیں کیا ہے, کسی کا پتہ نہیں کیا ہے. لیکن ان کے بارے میں جو جتنے بھی اسٹرالوجرز ہیں ان کا کلیکٹیو یہی ماننا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بشرا بی بی اور خان صاحب کی طلاق ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ سب لوگ کہہ تو رہے ہیں, سارے اسٹرالوجرز. آپ کیا کہتی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے ایسا نہیں لگتا, چاہے پیپر پر ہی صحیح, لیکن دونوں ساتھ ہیں. دونوں ساتھ ہیں. خان صاحب کی کوئی اولاد بشرا بی بی سے ہوگی؟ نہیں, ان کی اولاد کا جو ٹائم ہے وہ گزر چکا ہے. مزید ان کی بشرا سے یا کسی سے بھی کوئی اور اولاد دکھائی نہیں دیتی. بشرا بی بی اور خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں؟ لائکنس, ڈس لائکنس؟ یہ ان کے تعلقات پولیٹیکل ہیں, اور سیاست ان کے ہر رشتے کو سیاست کنٹرول کرتی ہے. اور ان کے رشتے ان کا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ یہ کارڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ ہے 2 of swords, جس میں سیز فائر ہوتا ہے, پھر جنگ ہوتی ہے, پھر سیز فائر ہوتا ہے, پھر جنگ ہوتی ہے. سو یہ رشتہ اسی طرح کنٹینیو کرے گا. اس میں جنگ بھی ہے اور سیز فائر کے اسٹرانگ وقفے بھی ہیں, لیکن یہ قائم رہے گا, قائم رہتا نظر آتا ہے. ٹھیک. خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان کیا پاکستانی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ اور جمائمہ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ان کے بارے میں, جو جمائمہ کے ساتھ ان کا رشتہ رہے گا, یہ جائیں گے باہر جائیں گے اس کے ساتھ ہی رہیں گے, وہ ان کی زندگی کا حصہ رہے گی. کیونکہ ان دونوں کی جب شادی ہوئی تھی تب بھی میں نے یہی دی اسٹار کارڈ نکالا تھا کہ یہ واحد عورت ہے جو ان کی زندگی میں مستقل رہے گی, ایز دوست, ایز وائف, اور ایز آپ سمجھ لیجئے جو بھی آپ کہہ لیجئے, بٹ شی از دا ریئل کمپینین عمران خان کی.
اور جو ان کے بیٹے ہیں جب وہ 30 ایئرس کے ہوں گے 30 سال کے بعد وہ سیاست میں آئیں گے, جب 35 کراس کریں گے پاکستانی سیاست. جی ہاں, اس سے پہلے چاہے پاکستانی سیاست میں آئیں چاہے انگلینڈ کی سیاست میں آئیں, سیاست میں وہ آئیں گے, مگر 30 سے 35 سال کی عمر. رائٹ. اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قائم رہ پائے گی یا اس پر کوئی پابندی لگنے کے خطرات منڈلا رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھیے 2025 کے جنوری سے لے کر تو مارچ تک ایک طرح کے حالات ہیں, مارچ سے لے کر مئی تک, کیونکہ ایک بڑا ان یوزول سال ہے, اس میں غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کا یہ سال ہے, اس میں پی ٹی آئی تو صرف عمران خان ہی ہے نا, تو عمران خان اسٹرانگ ہے, پی ٹی آئی بھی اسٹرانگ ہے, اور اگر کچھ اور بھی ریورس بھی ہو جاتا ہے تو بھی پی ٹی آئی رہے گی. پابندی لگنے کا مجھے کوئی چانس دکھائی نہیں دیتا. کوئی چانس آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہا. اچھا میم, اگر جیسے ہم نے ٹیرو کا ریڈنگ کی بات کی, آپ نے ڈفرینٹ علوم بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے, تو کوئی غیبی حوالے سے پریڈکشن لینے کے لیے جنات کی مدد کس حد تک لی جاتی ہے؟ کیا واقعی لی جاتی ہے یا جسٹ باتیں ہیں؟ دیکھو میں نے کبھی اس میں ڈیبل نہیں کیا, میں نے صرف میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے. جنات ان کے متعلق کس طرح سے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. جادو جنات ہو گئے نیگیٹو ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اچھا, جب ہمیں کارڈز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ نیگیٹو انرجی کے اثرات میں ہے, لیکن وہ کیسے کہاں سے کچھ اس کے بارے میں میری نہ اسٹڈی ہے نہ ریسرچ ہے نہ میں نے کام کیا. مطلب میرا سارا کام ٹوٹلی علمی ہوتا ہے. ویسے یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کی مدد لیتے ہیں؟ جی ہاں ایگزسٹ کرتے ہیں, بلیک میجک ہوتا ہے اور اس کی مدد سے لوگ کافی کچھ کرتے ہیں. اوکے, تو میم جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, تو کس طرح سے آپ کچھ سیدھا پوائنٹس اگر شیئر کرنا چاہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے اوپر نیگیٹو انرجی, اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس میں ٹوٹل بیان ہے کہ حسد اور جادو اگر آپ کی تفسیر میں جائیں تو برابر ہوتے ہیں. اگر جادو ہے تو وہ بد نظر بھی ہو سکتی ہے. سو بد نظر, ہاں جی, بد نظر سمجھ لیجئے, وہ نیگیٹو انرجی سمجھ لیجئے. تو اس کا جو طریقہ ہے اسے ختم کرنے کا یا اس کو نکالنے کا, اول نماز, قرآن, منزل, رقیہ, شرعیہ, یہ چیزیں آپ پڑھیں قرآن سے. اور پتھروں سے جو ہوتے ہیں, پتھر بھی دوائی کی طرح ہوتے ہیں, جیسے یہ سارے لگے ہوئے, ایمیتھسٹ آپ رکھیں. سو اس کا علاج آپ خود کر سکتے ہیں. جنات کے بارے میں میں نہیں زیادہ جانتی, نیگیٹو انرجی کے بارے میں میں آپ کو بتا سکتی ہوں. آپ کینڈلز جلائیں, کینڈل جلانے سے, جیسے میں نے یہ پرپل کینڈل جلائی ہوئی ہے, تو یہ پازیٹیو انرجی اٹریکٹ کرتی ہے. رائٹ. اچھا کچھ یانگسٹرز ہیں, ظاہر سی بات ہے یانگسٹرز کو یا تو اپنی جاب کا ہوتا ہے, دوسرا اپنی شادی کا ہوتا ہے, تو موسٹلی جو یانگسٹرز ہیں ان کا سوال ہے کہ کیا جوڑے واقعی ہی آسمان پہ بنتے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو کس طرح سے اپنے رائٹ پارٹنر کی طرف ہم جائیں یا وہ ہمارے پاس آئے گا, یہ کیا کہانی ہے, ذرا شیئر کیجیے. خوشبو مجھ سے بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارا سول میٹ کب ملے گا, کیسا ہوگا, ٹوین فلیم کیسا ہوگا. اس کے بارے میں جو آسمان پر جوڑے بنتے ہیں اور وہ زمین پر ملتے ہیں, اس کے بارے میں میرا ریسرچ میری جو ہے نا وہ ناکام ہو چکی ہے, کیونکہ سول میٹس کا ملنا آسان نہیں ہے, وہ آسمان پر ہی ملتے ہیں. کیونکہ اس طرح سے ہے کہ ایک روح کے 2 حصے کیے جاتے ہیں, اور انہیں زمین پر بھیجا جاتا ہے. کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے, کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے, کوئی کسی زمانے میں پیدا ہوتا ہے, کوئی کسی زمانے میں پیدا ہوتا ہے. اور دنیا جو ہے یہ ایک ٹرائل کی, آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پر سول میٹس کا ملنا مجھے نہیں لگتا پاسبل ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کا سول میٹ دنیا میں صدیوں پہلے آ کے چلا گیا ہو, آپ اسے تلاش کر رہے ہیں. تو سول میٹ کو تلاش کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنا کوئی دنیاوی ذہن سے مینٹل پارٹنر تلاش کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. یہی سوال آ گیا نا, جب دنیا میں ہمارا جوڑا بنا دیا گیا ہے, اس کے لیے لڑکا یا لڑکی اس کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے, یا وہ یہ عقیدہ رکھے کہ میرا پارٹنر مجھے این اس وقت میں مل جائے گا جب میرے رب نے اوپر لکھ دیا مقدر میرا. یہی عقیدہ ہے. آپ کتنی کوشش کر لیں, اگر رشتہ بن بھی جائے گا تو ٹوٹ جائے گا. ہر رشتے کا, شادی کا, ملنے کا, بچھڑنے کا موسم ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے. جیسے ہر پھول اپنے وقت پر کھلتا ہے, اسی طرح سے آپ کی شادی, آپ کی کمپینین شپ, پارٹنرشپ اسی وقت ہوگی جب لکھیے. کتنی بھی کوشش کر لیں, کوشش سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رزق, موت, شادی
یہ ڈیسائیڈڈ ہے. تو لیٹ اٹ بی کہ جب اللہ چاہے تو آپ کو مل جائے. رائٹ. اچھا میم، علی امین گنڈاپور خان صاحب کے کتنے وفادار ہیں؟ کیونکہ ان پر یہ بھی الزام عائد ہوتا ہے کہ وہ ایجنسیز کے بندے ہیں. دیکھیے الزام ان پر بہت زیادہ ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ مجھے علی امین گنڈاپور غدار نہیں لگا. اچھا. وہ عمران سے غداری نہیں کریں گے اور وہ عام زندگی میں بھی جس کے دوست ہیں اس کے دوست ہیں, جس کے دشمن ہیں اس کے دشمن ہیں, وہ نبھاتے ہیں دوستی بھی دشمنی بھی. عمران سے وہ اپنا سیاسی رشتہ نبھائیں گے. ایک سیاست دان ہے, وہ سیاست کرتے ہیں, سیاست کو مد نظر رکھتے ہیں, لیکن عمران سے غدار نہیں ہے. دوستوں کے دوست ہیں اور کھڑے رہتے ہیں مشکل وقت میں. مشکل وقت میں کھڑے رہتے ہیں, لیکن ایک سیاست دان جیسے سیاست دان کھڑا ہوتا ہے نا, ایک پالیٹکس عام جذبات سے بہت ہٹ کر ہے. ٹھیک. اچھا میم، شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے آپ کچھ بتائے گا کہ جو وہ کہتے ہیں کیا وہی ہیں جو وہ دکھتے ہیں, اور سیکنڈلی کیا وہ خان صاحب کے ساتھ واقعی مخلص ہیں؟ میں نے نا کچھ لوگوں کا ذائچہ بنایا. بہت سارے سوال جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں مروت کے بارے میں, گوہر کے بارے میں, گنڈاپور کے بارے میں, تو پھر مجھے ان کے ذائچے بنانے پڑے. جی. ذائچوں میں نے دیکھا کہ مروت, یہ سارے مروت ہو گیا, گوہر ہو گیا, یہ سیاست دان ہیں, دے آر پالیٹیشینز, لیکن عمران کے غدار نہیں ہیں. اچھا. ہاں, یہ عمران کے ساتھ جو مروت ہے نا خاص طور پہ, اچھا, وہ بھی جو ہے نا وہ عمران کے ساتھ سنسیئر ہے. اس کو نا اس کے اندر اس چیز کا فقدان ہے. وہ کسی کے ساتھ اس کا جو ذائچہ ہے نا, وہ کہتا ہے یہ سولو فلائٹ کرتا ہے, اکیلا اڑتا ہے, تو وہ اس لیے وہ کوئی اس کے ساتھ چل نہیں سکتا. لیکن عمران کو وہ فالو کرتا ہے, اس کے پیچھے اڑتا ہے, تو وہ اس کے پیچھے بھی اکیلا ہی اڑتا ہے. جو اس کے ساتھ آئے گا اس کو وہ پر مار کے پرے کر دے گا. اس کی نیچر ہی ایسی, اس کی باقی لائف بھی ایسے ہی ہے. رائٹ رائٹ. اچھا, کیا مراد شہید صاحب جانشین ہوں گے خان صاحب کے؟ خان صاحب کی جو جان نشین ہے نا, اس کے بارے میں نے بہت سرچ کی, بہت کوشش کی کہ میں عمران کا کوئی جان نشین نکال لوں, لیکن میں نہیں نکال سکی. مراد سعید جو ہیں وہ جان نشین تو ہاف تھوڑے بہت آپ کہہ سکتے ہیں, 100% شاید عمران کا جان نشین کوئی نہیں ہے. عمران جب تک ہے بس وہ ہیں. اس کے بعد 30-35 سال کے جب ان کے بیٹے ہوں گے یا 35 کراس کریں گے تو میں بھی وہ جان نشینی کا رول پلے کریں. مراد سعید از پارشل جانشین, کمپلیٹ نہیں. اچھا میم, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ خان صاحب کی جو ڈیتھ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ان نیچرل ڈیتھ ہوگی, تو جس طرح کا آپ کو علم ہے, کیا اس کو روکنے کے لیے کوئی ریمیڈیز ہوتی ہیں, اور اگر وہ ریمیڈیز کر لی جائے تو کیا واقعی موت کو ٹالا جا سکتا ہے؟ موت کو نہیں ٹالا جا سکتا, اور میں اس بات کو ڈائریکٹ خود اپنے سے بھی نہیں کرنا چاہ رہی کہ یہ میں نے کہی ہے, سارے یہی کہتے ہیں. تو موت کو تو ہم نہیں ٹال سکتے, میں بھی نہیں ٹال سکتی, آپ بھی نہیں, بس احتیاط کریں. تو اور کب کس نے جانا ہے یہ تو اللہ کو ہی پاتا ہے, یہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, مگر یہ ضرور ہے کہ آپ احتیاط کریں تو احتیاط سے کام بن سکتا. رائٹ. اچھا میم, پاکستان کے حالات 2025 میں آپ کس جانب جاتا دیکھ رہی ہیں, بہتری کی جانب یا اس سے بھی حالات برے ہو سکتے؟ اس سے برے نہیں ہوں گے. ایک بات, 2017 سے پاکستان کا ایک دور شروع ہوا تھا اور 2017 کا نمبر بنتا تھا 1 سے 9 تک کی ایک سیریز ہوتی ہے. سو 9 جو تھا یہ اس سال کا جو نمبر ہے وہ 9 ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور 9 میں یہ جو 2017 میں سائیکل شروع ہوا تھا جہاں مسلم کلنگز تھیں آل اوور دا ورلڈ, آپ نے دیکھا ہوگا. جی. اور پاکستان کے لیے ایسے حالات, یہ 9 سال ہٹا لیں اور باقی یہ تاریخ دیکھ لیں تو یہ آپ کو 9 سال فرق نظر آئیں گے. اس کا اختتام ہو رہا ہے 2025 میں, کیونکہ 2025 کا عدد ہے 9, اور عسکری ادارہ جو عسکری 9 کا رولر ہوتا ہے مارس, اور یہ عسکری سال ہے, عسکری سال ہے, اور عسکری جو مارس رول کرتا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات, یہ کیلنڈر ریپیٹ ہو رہا ہے 1947 میں بھی یہی کیلنڈر تھا بدھ کو شروع ہونے والا. تو بدھ کو شروع ہونے والا کیلنڈر 1947 عدد 9. سو یہاں پر اب جیسے کتنا لٹا پٹا تھا پاکستان 1947 میں, پھر اس نے سروائیو کیا, پھر اس نے ریوائیو کیا, ہم اسی فیز میں دوبارہ کھڑے. یعنی کہ انقلاب آئے گا, انقلاب آئے گا, یہ چیزیں سیٹل ہوں گی, جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ چیز وہاں سیٹل ہوگی. 2025 کے سیکنڈ ہاف کے بعد پاکستان کی ترقی کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. پاکستان کی ترقی کی حفاظت قدرت خود کرے گی. زمین اپنے خزانے خود اگلے گی. پاکستان کو نہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے,
اور نہ اس سے برے جتنے بھی برے حالات ہونے ہیں وہ جون تک ہو جائیں گے. اس کے بعد حالات پاکستان کے لیے بہت بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مس آرمی چیف موجودہ عاصم منیر صاحب، ان کے حوالے سے کوئی خبر یا پریڈکشن دیجیے گا. دیکھیے آرمی چیف جو ہیں وہ اپنی وہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہی از ویری اسٹرانگ، اور وہ اپنی پوزیشن جو ہے اسے قائم اور دائم رکھیں گے. ہی از ویری اسٹرانگ اور وہ بھی قائم رہیں گے اپنی پوزیشن پہ. البتہ یہ جو جنرل فیض حمید کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں لفظوں تک رہیں گی، کوئی عمر قید کوئی باقی ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا. لیکن جو عاصم منیر ہیں جنرل، یہ اپنی پوزیشن اور ان کے دور میں آرمی کا جو یہ بدنامی یا جو لوگوں نے 5th جنریشن وار شروع کی ہوئی آرمی کے ادارے کے خلاف، یہ بھی وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت اپنا چنیور پورا کر لے گی یا حکومت گرنے کے کوئی خطرات منڈلا رہے ہیں؟ یہ حکومت 2025 میں چلی جائے گی. 2025 جو ہے یہ پاکستان میں الیکشن کا سال ہے. اس حکومت نے یہاں تک بھی گزار لی بھی میری امیدوں کے خلاف ہے، کیونکہ میاں شہباز شریف کا ستارہ بہت اسٹرانگ ضرور ہے لیکن پی ایم شپ نہیں ہے. ابھی بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہم وہ کسی اور کے ستارے کے اوپر چل رہے ہیں، کسی اور کی انرجی کے اوپر چل رہے ہیں. ٹرمپ کو جان سے مارنے کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں، درست ہے؟ یہ درست ہے، اور بہت 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 مشکل ٹائم ٹرمپ دیکھنے والے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے جو وہ ان کو یہ صدر بنے ہیں وہ، اور یہ کہ یہ وہ سال ہے اگلے 4-5 جہاں پہ امریکہ سول وار دیکھے گا. امریکہ کا وہ حال ہوگا جو 86 میں رشیا کا ہوا تھا. اینڈ ٹرمپ جو ہیں اس دور میں ہوں گے. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار ٹرمپ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو جان چھڑانے کے لیے ان کو جو ہے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے فزیکلی یا ان کی زندگی یا اس پر کوئی خطرہ چانسز ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے والے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے پاکستان بھی امپورٹنٹ ہے، عمران خان بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن عمران خان کے لیے وہ آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ کریں مجھے ایسا نہیں لگتا. اچھا ہاں مجھے ایسا نہیں لگتا. بٹ حالات اور تعلقات بہتر ہوں گے پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ڈیورنگ دس ٹائم ٹرمپ کے دور میں. ٹھیک. ایکسٹرا کچھ نہیں کریں گے وہ کہ وہ عمران خان کو نکال دیں یا باہر لیں، ایسا کچھ کرتے دکھائی نہیں دیتے. وہ اپنا obviously وہ بھی پالیٹیشین ہے، وہ اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. محفوظ ہاتھوں میں ہے یا خطرے میں ہے؟ وہ خطرے میں، ٹوٹل خطرے میں ہے. اور مارچ سمجھ لیجیے جنوری، ہر مہینہ ہر ہفتہ ان کے لیے خطرے کا باعث ہے. وہ سیف نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ 29 مارچ کے بعد حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوں گے اس وقت سے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ اپنا ٹینیور پورا کریں یا وزیر اعظم شپ ان کے پاس رہے. مجھے لگتا نہیں، ابھی تک بھی ہے تو مجھے اس پر بھی حیرانی ہے. یعنی کہ شہباز شریف کی الٹی گنتی شروع ہوئی ہے، ریورس گورنمنٹ ریورس گیئر میں ہے. ریورس گیئر میں ہے. میاں نواز شریف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. میاں نواز شریف حکمران بنتے بنتے رہ گئے، ان کے ستارے کیا بول رہے ہیں؟ ان کا جب 2010 تھا نا، اس وقت میں نے ان کے ستارے طلوع ہونے کا دیکھا تھا کہ سن 2010 میں، اس کے بعد ان کا عروج آئے گا. ان کو میں بڑی دیر سے ٹریک کر رہی ہوں، بڑے زمانہ گزر گیا. تو اب جو ٹائم ہے ان کا سائلنس کا ٹائم ہے، بیک گراؤنڈ میں رہیں گے، آگے نہیں آئیں گے. بہت ابھی جو الیکشن آنے والے ہیں شاید یہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ نہ کریں. یہ پیچھے جا رہے ہیں تقریباً 2 سال، اس کے بعد پھر یہ واپس آئیں گے. رائٹ. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا وہ اپنا چنور پورا کر لیں گی، اور کیا مستقبل میں وہ دوبارہ سے اقتدار میں آئیں گی؟ مریم نواز ایک بہت اسٹرانگ خاتون ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ سامنا کیا ہے چالوں کا، سازشوں کا، اور جنگ لڑ کر وہ یہاں تک پہنچی ہیں. اب انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان میں سے سب سے بڑی جنگ کا اب آغاز ہوتا ہے. سازشیں ہیں، جنگیں ہیں، اور اپنے لوگ ہیں جو ان کو بیک سٹیب کریں گے. اور وہ بیک سٹیبنگ جو ان کی نظر آتی ہے، وہ نظر آتی ہے مجھے مارچ سے اگست کے درمیان. اس میں شاید ان سے اقتدار چھن جائے، ان سے صوبہ بھی چھن جائے، وفاق بھی چھن جائے. ابھی ان کا پرائم منسٹر بننے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ایز سی ایم یہ اپنی پوزیشن مینٹین رکھیں گی آدھا سال یا چند مہینے. اس کے بعد پھر اگر انہوں نے فیس کر لی وہ چالیں تو پھر شاید والی میں بھی والی بات ہے. محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کاروباری لحاظ سے یا سیاسی طور پہ کیا ان کے ستارے بول سے ہیں؟
दरअसल मोहसिन नकवी के साथ मैंने काम किया है, वो मेरे बॉस हैं तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा ठीक है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा जो हैं वो बड़े हाँ। कंट्रोवर्शियल बयानात दे रहे हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं? रिवर्स कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून जो है ये अपनी नंबर 1 पोजीशन से नंबर 4 पोजीशन पर आ जाएगी। ओके। ये अभी ये नहीं कि मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मैं सिर्फ सितारों से बात करती हूँ। तो उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है सॉरी इसकी मुस्लिम लीग नून जो है ये सब नीचे जा रहे हैं, रिवर्स में है। ख्वाजा आसिफ साहब मुझे नहीं लगता कि मेंटेन कर पाएंगे, और मुझे लगता है कभी-कभी कि वो खुद चाह रहे हैं कि अब उनकी जान छूटे। तंग आ गए। वो तंग आए हुए दिखाई देते हैं। घबरा गए। ठीक है। अच्छा जैसे आपने कहा कि 4th नंबर पे चले जाएगी नून लीग, टॉप पे किसको देख रहे हैं? टॉप पर स्लॉट खाली है, मे बी कोई डार्क हॉर्स हो, मे बी कोई ऐसा जिसको हम अभी नहीं जानते, कोई नई चीज, कोई नया बंदा, कोई नया आएगा, न्यू एंट्री होगी। मे बी ये हो सकती है। और अगर कोई न्यू एंट्री नहीं आती तो पहले पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, फिर नून लीग है, और फिर जो फजलुर रहमान साहब है उनकी पार्टी। ठीक है मैम, जाते थे हमें ये बताएं कि 2025 में जो हमारे सितारे हैं उनमें स्ट्रॉन्ग जो सितारा है वो किसका रहेगा? कैंसर, राइट, जेमिनी, और उसके बाद ये हर प्लान एक्चुअली खुशबू आप जब साल अनफोल्ड होगा ना अगले साल अगर जिंदगी रही तो मिलेंगे, तो ये सारा साल जो है ना ये तब्दीलियों का साल है। अच्छा 5 बड़े सितारे और 2 साए घर बदल रहे हैं, पूरी दुनिया का की शक्ल बदलेगी और तब्दीली का साल है। इसमें हर जो ज़ोडिएक साइन है उसके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर है, बुरा भी और अच्छा भी। ओवरऑल अगर आप पूछें तो कैंसर के लिए अच्छा टाइम है, जेमिनी के लिए अच्छा टाइम है, उसके बाद एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, पाइसेस के लिए अच्छा टाइम है, लिब्रा के लिए भी अच्छा टाइम है। लेकिन बहरहाल सारों ने इस साल को फेस करना है। राइट, जैसे आपने कहा कि लिब्रा के लिए बहुत अच्छा साल है, तो लिब्रा तो खान साहब है, यानी कि खान साहब के लिए खुशियों भरा साल होगा ये। खुशियों भरा साल होगा क्योंकि यहाँ से इनका हीलिंग टाइम है, खान साहब का हीलिंग टाइम है, जो इनसे छीना गया वो इनको वापस मिलेगा बेगुनाह होकर। वेरी नाइस। अच्छा जो आपने गुड न्यूज गुड स्टार्ट के बारे से दी, किनको ज्यादा टफ टाइम देखना पड़ेगा इस साल? ज्यादा टफ टाइम जो है वो वर्गो के लिए है। ओके थोड़ा सा, और वर्गो के साथ आप ये आ जाइए, वर्गो है, एरीज है, टॉरस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जेमिनी, कैंसर मैंने आपको बता दिया। जो हमारे लियो दोस्त हैं उनके लिए ये टाइम ऐसा है कि जो इनके 2 साल में ये इन्होंने मुश्किलात उठाई वो इनकी मुश्किलात दूर होंगी। वर्गो के लिए अभी स्टिल धोखे बाकी हैं, लोगों से धोखे बाकी हैं, और जितने ग्रहण लगने वो भी वर्गों में लगने हैं। अच्छा। इनका अभी कुछ देखना, दुनिया के धोखे देखना बाकी है, लेकिन इनको सोलमेट मिल सकता है, जो जिसकी भी आप बात कर रही थी, सोलमेट इनको मिल सकता है, शादियां इनकी हो सकती हैं। अच्छा। लिब्रा आप समझ लीजिए कि लिब्रा के लिए साय ऑफ रिलीफ है, सुख का सांस लेंगे बड़े अरसे के बाद। क्या बात है। सही है। स्कॉर्पियो के लिए ये साल जो है ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग साल है, बाय ऑल मीन स्ट्रॉन्ग साल है, चाहे उसे पॉजिटिव कह लें उसे नेगेटिव कह लें, बहुत अच्छा और बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग ईयर। सेजिटेरियस के लिए शादी का साल है, शादी का, रिलेशनशिप का, लव लाइफ इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न जो है वो एक बड़े लंबे अरसे के बाद इनकी जिंदगी में पैसा, फाइनेंसेस, ये सेटलमेंट इनको लगेगा कि नाउ आई एम सेटल्ड। एक्वेरियस के लिए ओवरऑल हर चीज अच्छी है, खास तौर पे जो लॉसेस इन्होंने देखे हैं। ओवरऑल 2024 जो था ना 2024, आप किसी से भी बात करें वो आपको लॉस का जिक्र करेगा। मैं कहती हूँ इट वाज अ ईयर ऑफ लॉसेस, और 2025 जो है ये ईयर ऑफ गेटिंग बैक है, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। सो एक्वेरियस जो दे विल गेट बैक ऑन ट्रैक। और आखिरी साइन जो पाइसेस है, पाइसेस की जिंदगी में आप समझ लीजिए कि इतनी हल चल रही है, 2 साल इतनी हल चल रही है कि घूम गए हैं, तो अब ये जैसे एकदम रिलैक्स होंगे, यानी थोड़ा कि तमाम स्टार्स के लिए 2025 हीलिंग, गेनिंग, कमिंग बैक टू ट्रैक। अब देखें ना, जैसे मैंने भी आपको बताया 1947 का भी यही नंबर था, कैलेंडर यही था ना, नंबर ये नहीं था, कैलेंडर ये था, फिर 9, फिर पिछले 9 सालों की जो सख्ती है अब वो एंड होगी। राइट। जाते जाते मिस तमाम स्टार्स के लिए सदकात और कुछ वसाइफ बता दें। देखिए अदद 9 के हवाले से या समीओ या करीमो या हक, सूरह कौसर,
اور اس کے ساتھ ایمیتھسٹ اسٹون. سارے لوگ ایمیتھسٹ پہن سکتے ہیں. ایمیتھسٹ ایک ایسا پتھر ہے جس کو ہم ماسٹر ہیلر کہتے ہیں. اور درِ نجف یہ میں نے بھی پہنا ہوا ہے. اور یہ اب دیکھیں تو یہ ایمیتھسٹ جس میں یہ کینڈل جل رہی ہے وہ بھی ایمیتھسٹ ہے. سو یہ پہن لیں, یہ سکون آپ کے اورا میں, آپ کی انرجی میں پیس لے کر آتا ہے. جو آپ نے اذکار بتائے, سورہ کوثر بتائی اور ڈفرینٹ اذکار بتائی, یہ کتنی دفعہ پڑھنے پر ڈے؟ یہ جس کا ٹوٹل 9 بنے, جیسے آپ اس کو 18 مرتبہ پڑھ لیجئے, 9 مرتبہ پڑھ لیجئے. 9 کے عدد کو, اور صدقہ جو ہے اس میں آپ باجرہ ہر کسی کے لیے, میں وہ چیزیں بتا رہی ہوں, ہر کسی کے لیے الگ الگ ہوتی ہیں جو یونیورسل ہیں. باجرہ اور باجرے میں دال ماش جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے, یہ 2 چیزیں مکس کر کے یہ صدقہ کر لیجئے. اور جو پڑھائی کرنی ہے اس کو آپ عدد 9 میں کیجئے, اور جس کا عدد 9 بنتا ہو بیسیکلی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم. موسٹ ویلکم.